बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाज़त ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो नौजवान मौलाना आए हैं, मुझे लगता है वो हिफाज़त ईमान में बड़ी खूबसूरत बातें करेंगे। मौलाना मुदस्सर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। मौलाना साहब, बात ये है, मैं जो तज़किया करता हूँ, इस दुनिया में जो सबसे बड़े इदारे हैं वो सिक्योरिटी के हैं। हमारे यहाँ भी इस काम में 50 लाख लोग लगे होंगे। बैंक के बाहर सिक्योरिटी वाला है, कोठी के बाहर सिक्योरिटी वाला है, हर जगह सिक्योरिटी वाला खड़ा है। और कोई बंदा थोड़ा सा 4 पैसों वाला हो गया, उसके साथ सिक्योरिटी वाले। यानी इंसान अपनी ज़ात की हिफाजत और अपने पैसे की हिफाजत और अपने इक़्तिदार का जो प्रोटोकॉल है, ये भी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी दुनिया में मौजूद है। क्या आपके ख्याल में किसी जगह ईमान की हिफाजत करने के लिए भी कोई सिक्योरिटी मौजूद है? यकीनन। हाँ जी, क्या समझ आता है आपको? मैं बात शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने अली शान जी जी हुजूर फरमाते हैं कि यारों, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा, जी जी, ऐसा ज़माना आएगा कि लोगों को तन्हाई इख्तियार करना ज़रूरी हो जाएगा। जी, ठीक है, यानी कि अकेला रहना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? अकेला? फरमाया, हिफाजत ईमान के लिए। हिफाजत ईमान के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए। वाह। फरमाया कैसे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया इस तरह कि बंदा अकेला इस तरह रहे कि जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर भागता फिरे, एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरे। आगे मिसाल दी, फरमाया कि जिस तरह परिंदा एक जगह से दूसरी जगह बदलता है ना, फिर इसी तरह लोमड़ी अपने बच्चों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक बात। फरमाया कि इसी तरह उस जमाना में वो बंदा ईमान बचा सकेगा तो इस तरह एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरेगा। और आगे जो जुमला आपने इरशाद फरमाया, वो जुमला क्या खूब है। अच्छा। आज जिस वक्त जिस जमाना में हम रह रहे हैं, लोग क्या क्या बताते हैं, लोग बेरारबी का शिकार करते हैं। हुजूर ने सादा जुमला और सादा बंदों के लिए फरमाया, फरमाया सहाबा, उस जमाने में वो बंदे का ईमान मजबूत होगा और वो बंदा ईमान की हिफाजत कर रहा होगा। कौन? फरमाया एक आम सा चरवाहा, एक सादा सा बंदा जो बकरियां चराने वाला होगा। फरमाया उसके पास इतना इल्म नहीं होगा, इतना नॉलेज नहीं होगा। फरमाया क्या करेगा? फरमाया जितना उसके पास इल्म होगा ना, उस इल्म को साथ रखते हुए वो नमाज पढ़ेगा और ज़कात अदा करेगा। फरमाया मेरे सहाबा, वो बंदा ईमान की हिफाजत कर रहा होगा। ठीक बात। आज हम ये तो सोचते हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि इतना कुछ होने के बावजूद हम कहते हैं कि इस चीज़ की हिफाजत कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको किसी तरीके से बचा के रख लें। मैं एक सादा सा जुमला कहता होता हूँ, यार हम बिल्कुल न्यू गाड़ी भी लेना तो शोरूम से घर आते तक ना उस पर भी गर्द आ जाती है, थोड़ी बहुत आ जाती है, थोड़ी बहुत गर्द। हम जब हाथ लगाते हैं तो उस पर गर्द होती है, तो हम साफ तो उसको भी करते हैं। अब इसको, ईमान को हम कैसे बचा सकते हैं? ईमान को बचाने का जो जरिया और तरीका बताया गया, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया, ईमान को अगर तुमने बचाना है तो फिर वो तरीका इख्तियार करो जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक बात। और मैं यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत जुमला आपको कहता चला जाऊँ। मुझे आज भी जब ये बात मेरे ज़हन में आती है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी, हकीकत बात है कि सर्दियों के दिन थे और मोहतरम मेरे दोस्त असद भाई, इनके कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए हुए थे। अच्छा, मैं फजर की जमात करवाई, सर्दियों के दिन थे, नमाज पढ़ाई, तो वो उनके जो थे कज़न, उनके साथ एक भांजी थी, इनकी बेटी थी। मैंने जमात करवाई तो आके सारे नमाजी मिलते होते हैं फजर के बाद। जी। तो मिले तो मुझे मिलने के बाद वो बच्ची कहती है, कारी साहब आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। अच्छा। तो कहने लगी, कारी साहब मुझे ये बताएं कि इस मस्जिद में सिर्फ बूढ़े आते हैं? वाह। मैं आज भी जब अकेला खड़ा होता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार क्या उसको पढ़ाया होगा, क्या सवाल किया कि आज हम सारी चीज़ों की हिफाजत करते हैं,
اس بچی نے جو سوال کیا وہ آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اکیلے میں بیٹھے ہوئے کہ یار کیا سوال کر گئے کہ اس مسجد میں صرف بوڑھے آتے ہیں، کیا اسلام یا ایمان کی حفاظت صرف بوڑھے کر سکتے ہیں؟ آج نوجوان کیوں اس سے دور ہیں؟ اور ہم بےراروی کا شکار بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ایمان کی جو حفاظت کرنے کا جو انداز تھا اس انداز کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا، جو ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے طریقہ چھوڑ دیا۔ اچھا مدثر بھائی، بات یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بات یہ کہ ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں۔ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے جو طریقہ کار ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے کردار جو ہیں، وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، جس معاشرے میں آپ جیسے قابل لوگ موجود ہوں، آپ جیسے سمجھانے والے ہوں، جن کے پاس دین ہو، اور ان کی کمی نہیں ہے، لا تعداد ہے، لا تعداد ہے۔ میں رائے ونڈ والے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو آپ نے باتیں کی یہ میرے دل کو بھی لگی ہیں۔ اچھا، میں اب تھوڑا سا یہ بھی آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب ایک ہر شعبے میں ایک استاد ہوتے ہیں، مطلب آپ میٹرک کریں وہاں ایک استاد ہوگا، سائنس میں ہوگا، اس میں ہوگا، اس میں ہوگا، مطلب ہر سبجیکٹ میں۔ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے حفاظت ایمان کا، اس کے استاد آپ ہیں، اس کے استاد عالم دین ہیں، اس کے استاد مولانا ہیں، اس کے استاد قاری ہیں، مطلب یہ ان کے ذمہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ بچی نے کہا اس مسجد میں صرف بوڑھے آتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بچی سوچتی ہوگی کہ اس نے سوچا ہوگا یار اس میں نوجوان نہیں آتے، بچے نہیں آتے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے پاس ایسا طریقہ ہے کہ ہم دوسرے کے دل میں اتر جائیں، مطلب جب آپ جمعہ والے دن بیان کرتے ہوں گے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیا ان کے دل تک جا رہی ہے؟ اچھا، ہوتا یہی ہے کہ جیسے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں جو تربیت ہے وہ چاہے علماء حضرات نے نہیں دی، دوسرے لوگوں نے دی، استادوں نے دی، کسی رہبر نے دی، سیاستدان نے دی، لیکن وہ لوگ سچائی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور برائیاں ہوں گی۔ تو میں صرف آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایسا کون سا فلسفہ آتا ہے کہ جو آپ کے سامنے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کو آپ یہ دل میں سوچ کے کہ ان کا میں ایمان مضبوط کروں، کیا سمجھ آتی ہے؟ حضور، المیہ یہ ہے کہ آج کہ اس پر فتن دور میں، اس موجودہ وقت میں ہم جو کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہی بات کبھی آپ اکیلے میں بیٹھے اپنے آپ سے کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، جو بات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لوگ آپ دیدہ ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھے ہوئے اسی بات کو پہلے اپنے اوپر تو اپلائی کریں، اور پھر جب آپ کا انداز یہ ہو کہ آپ کے سامنے بیٹھا نمازی ہو اور پھر آپ کا انداز محبت یہ ہو کہ یار یہ بات ایسے نہیں، اس طرح کر لے، اور وہ اخلاق کا پہلو آپ میں جھلکتا ہو۔ جب ہم نے اگلے بندے کو بات سمجھانا بھی ہے تو تن زن سمجھانا ہے، ہمارا انداز ہوگا کہ بھئی ہم نے تو اسے نہ لڑنا ہے۔ اکثر ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی بندہ پہلی صف پوری نہیں ہوتی تو پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو اچھا کوئی نمازی جو ہے نا، جو پکے نمازی ہوتے ہیں، اچھا ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ فوراً اس کو پکڑنے، وہ تو نے کیا کر دیا؟ وہ اللہ کے بندے وہ آ گیا، اس کو آنے تو دو، اس کو پوری طرح اس میں آنے تو دو، اس سے اس کا مزہ تو لینے دو۔ اچھا حضور، میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں، دنیاوی چیزوں میں لذت ہے، سکون کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان میں سکون ہے۔ لذت ہوتی صرف زبان کے حد تک، لذت آئی چند لمحات کے لیے گئی، لیکن سکون ایسا ہے کہ جو ہمیشگی کے لیے آپ کے پاس ہے۔ اور ہم نے تو ایمان کو لیا ہی اس لیے تھا، اور ہم ایمان کو پڑھتے ہی اس لیے ہیں، اور ہم کوشش بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یار ہمیں سکون میسر آ جائے۔ اگر آپ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم ایک تربیتی پہلو اور
اصلاح کی نیت سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک بات ہے کہ یار ہماری بات اور ایمان کی کمزوری یہ کیوں ہے؟ کیا ہماری وجہ سے تو نہیں کمزوری؟ جیسے آپ نے فرمایا کیوں کہ ایک دین والے کو تو ایسا موم ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو لوگ سن سکیں. کیا میں نے بہت سارے لوگوں سے پروگرام کیا ہے, آپ کی گفتگو میں جو ڈیپتھ ہے نا وہ اصل میں یہ ہے, دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہ اللہ کو پسند ہے, نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے, اور نہ انسانیت میں اس کی کوئی ویلیو ہے, تو اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مجھے اگر آپ جھوٹ بولتا دیکھیں تو میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ ہوگا. یقین یہ جملہ آپ نے دوسری طریقے سے کہا ہے. اصل میں جو سمجھانے والا ہے وہ اس پہ آپ نے کہا ہے کہ عمل کرتا ہے. اگر میں نے اس پہ عمل کیا, میں کہ لوگوں کو کہتا ہوں تیز گاڑی نہ چلاؤ, تو میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو مجھے وہ کہے گا یار تم تو گاڑی بہت سلو چلاتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو دنیا میں جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور مدثر بھائی ایک بات یہ ہے, اس دنیا سے جب آپ کا وجود اور روح جدا ہوگی تو آپ کے خزانے میں, آپ کے لاکر میں, آپ کی گٹھڑی میں صرف ایک ایمان ہی ہوگا, اور اس کی آپ نے حفاظت اگر کی ہوگی تو اسی سے نجات ہوگی. اگر اس کی آپ نے حفاظت نہیں کی تو میں آپ سے خوش ہوا, آپ نوجوان ہیں, نوجوانوں کا جذبہ یہ ہو, اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ امامت کرتے ہیں. آپ امامت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ امام ہیں, آپ کے پیچھے مطلب ہے کوئی بندہ جب تک آپ اللہ اکبر نہ کہیں نہ اٹھ سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے. ہم اس حفاظت ایمان میں آپ دوبارہ بھی آئیں گے, پروگرام کریں گے. آپ صرف یہ کہیں کہ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس پر عمل کروں گا, اور اگر میں جھوٹ بولوں میرا گریبان پکڑے, اور اسی طرح ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا. ورنہ ہر بندہ یہ کہتا رہے دودھ میں پانی نہ ڈالو, وہ ڈالتا بھی رہے, تو تھوڑا سا بچنا پڑے گا اس دنیا کی مادی کشمکش سے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں پیسے کمانے کے لیے سچ نہیں بول سکتا, تو میرا خیال ہے آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہوں گے, اور آپ یہ کوشش کریں. اور آپ نے یہ جملہ کہہ دیا, عام طور پہ علماء حضرات یہ بات نہیں کہتے. میں یہ جملہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, کسی اور مولوی کو نہیں کہہ سکتا, کہ میں اکثر مولویوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ 17.5 لاکھ پاکستان میں مساجد ہیں, 17.5 لاکھ آپ لوگ جمعے کو بیان کرتے ہیں, اور لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. کیا آپ کا قصور ہے, آپ کے سمجھانے میں کوئی کسر ہے, یا ان کے سمجھنے میں کوئی کسر ہے؟ آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ کچھ ان میں کسر ہے کہ وہ اپنے آپ پہ وہ اپلائی نہیں کرتے, اور کچھ ان میں کسر ہے جو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے. ویسے آپ کی گفتگو سے اور میری باتوں سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے. آپ کے پیسے پہ بے شک چلے جائیں, گاڑی چلی جائے گی, یہ تو سب کچھ آپ سے چھین ہی جانا ہے. جی بالکل. اس دنیا کی ہر چیز آپ کی نہیں ہے سوائے ایمان کے. جی آپ آخری جملے 2-4 کہہ دیں پھر پروگرام ختم کرتے ہیں. جی خوبصورت انداز قرآن پاک کا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ جو ایکم احسن عملا, کہ بھائی ہم نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تھا کہ ہم دیکھ سکے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کون برے اعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارا یہاں پہ اختتام ہوا کہ بھائی تم میں سے اچھا کون اور برا کون ہے. اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, آپ نے فرمایا کہ بندہ جس حالت میں مرے گا نا کل قیامت کو اسی حالت میں اٹھے گا. اگر ایمان لے کے جائے گا, ایمان کے ساتھ جا رہا تو ایمان کے ساتھ اٹھے گا, اگر کفر کے ساتھ گیا تو کفر کے ساتھ اٹھے گا. مدثر بھائی میں بڑا آپ کا ممنون ہوں, آپ نے وقت دیا اور بڑی اچھی باتیں کی. ناظرین دراصل ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں یہ کچھ اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کرتے, اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کسی کے دل میں یہ اثر ہو جائے, چونکہ اس دنیا سے جتنا اثاثہ آپ لے کے جائیں گے اس میں صرف ایک ایمان ہی ہوگا, اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور جو مجھ سے پہلے چلے گئے وہ اپنے ساتھ ایمان ہی لے گئے. اس کی حفاظت کرنی, اس کے لیے کوئی گن مین رکھیں, اس کے لیے کوئی چوکیدار رکھیں, اس کے لیے کوئی گارڈ بٹھائیں, اس کو بچائیں. اس کے لیے آپ کے پاس گن مین کون سا ہے؟ آپ کا ضمیر ہے, آپ کا نفس ہے,
آپ کا دماغ ہے، آپ کا دل ہے، اس سے آپ اس چیز کی حفاظت کریں۔ یہ دنیا بہرحال آپ سے، مجھ سے، مدثر صاحب سے، سب سے چھوٹ جانی ہے، اور اس دنیا کے چھوٹنے کے بعد آپ کے پاس وہی ایمان ہوگا جس کی حفاظت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اورنگزیب فرازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔